न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क NCN टीवी के खसूसी प्रोग्राम मंडे थर्सडे में सैमसन जावेद तमाम देखने वालों और आज के मेहमान मोहतरमा मिसेस अकीला दाऊद और रेवरेंड नासिर जान साहब को खुशामदीद कहते हैं। मोहतरमा अकीला दाऊद, जिनकी कभी पहचान एक सोशल वर्कर की हैसियत से हुआ करती थी, तकरीबन 1 साल पहले खुदा की तरफ से उन्हें बुलाहट हुई कि उन्होंने सोशल वर्क के साथ खुदा के कलाम को फैलाने को तरजीह दी और आज वो सुबह और शाम ये फरीज़ा अदा करने में मसरूफ़ अमल हैं। इसी तरह हमारे साथ रेवरेंड नासिर जान हैं, उनका तल्लक PMI चर्च के वो डायरेक्टर हैं। तो मैं उनको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हुए प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूँ। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि रोज़ों का आखिरी हफ्ता पाक हफ्ता कहलाता है, जिसका आगाज़ खजूरों के इतवार से होता है और आज पाक जुमेरात है, जब खुदावंद यसू अल मसीह ने आखिरी खाना खाने के मौका पर शागिर्दों के पाँव धोए और पाँव धोने की ये रस्म हर साल पाक जुमेरात की शाम को अदा की जाती है। इससे पहले कि मैं गुफ्तगू का बाकायदा आगाज करूं, मैं मोहतरमा अकीला साहिबा से पूछना चाहूँगा कि वो प्लीज़ मुख्तसर बताइएगा कि ये जो खुदा की बुलाहट उन्हें हुई वो कब और कैसे। जी अकीला बहन। गुड इवनिंग सैमसन भाई, गुड इवनिंग पर साहब, आप दोनों को सलाम अर्ज करती हूँ मसीह के नाम में। और बहुत शुक्रिया सैमसन जावेद भाई आपका कि आप गाहे बगाहे ये कीमती मौके फराहम करते रहते हैं और मुझे खिदमत का मौका देते हैं कि जो कुछ अपनी नाकिस अकल के मुताबिक जो है मैं अपने बहन भाइयों के साथ खुदा के पाक रूह को आगे रखते हुए बयान कर सकूं। सो उसको मैं उस खिदमत को सर अंजाम दूं। इस मौके के लिए आज फिर आपने याद किया और इस काबिल समझा कि हम खुदावन के कलाम के उन वाक़यात के बारे में बयान कर सके कि पूरी मसीही जो है अक़वाम आलम इन दिनों में कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं, कौन से सिग्निफिकेंट इवेंट्स पे बात करते हैं। तो जो आपका सवाल है मेरे लिए मेरी बुलाहट के बारे में, मैं इसको ऐसा नहीं कहूंगी कि सिर्फ गुजरे 1 साल में ही ऐसा हुआ है, क्योंकि जो बीज इंसान के अंदर बोया जाता है वो अपने वक्त मुकर्ररा पर जरूर फलदार साबित होता है और फल लेके आता है। मैंने पहले भी कई जगहों पे बताया है, एक मिशनरी घराने से बिलाशुबा मेरा ताल्लुक था। मिशनरी बाप की, विजनरी बाप की, एक स्कॉलर बाप की बेटी होने का मुझे शर्फ हासिल है। मैं सारा जलाल खुदावन को देती हूँ। सो फलाही कामों में खुदा मुझे कसरत से इस्तेमाल करते थे, आज भी करते हैं और करते भी रहेंगे, क्योंकि आज जो हमारा टॉपिक है खिदमत के हवाले से वो बिल्कुल इसी बात के साथ जुड़ता है जो हम सोशल वर्क करते हैं। लेकिन 2019 को 12 दिसंबर 2019 और उसके पीछे का जो सफर है 2018-2019 में खुदावन मुख्तलिफ तरीके से जो था वो कलाम करता रहा और मेरी रूह को बेचैन करता रहा कि स्पेसिफिकली मुझे खुदा की खिदमत को खुद कैसे आगे लेके बढ़ना है। बिलाशुबा मैं पॉलिटिकल एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व थी और सोशल वर्क में भी थी, चैरिटेबल वर्क्स में भी खुदा इस्तेमाल करता था, करता है अब भी। लेकिन बाकायदा तौर पर उसने सैमुअल की तरह मुझे चौथी बार इस चीज के लिए आवाज दी और कहा कि मुझे तेरे तमाम जो नेमतें मैंने तुझे दी हैं उसे स्पेसिफिकली मैं इस बात के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ, मेरे नाम को मेरे कलाम के वसीला से जो है वो जलाल दे। और सोने पे सुहागा किया इस कोविड ने, और मुझे भरपूर मौका मिला कि मैं 2019 के आखिरी अयाम से
پھر اس کی خدمت کو خواتین میں بہت سارے لوگ آپ کو پتا ہے کہ اس کووڈ کی وجہ سے پریشان تھے اور بہت اموات واقعہ ہوئی، اور بھرپوری سے اس نے مجھے خدا کے پاک کلام کے وسیلہ سے استعمال کرنا شروع کیا، اور وہ تمام باتیں جو ماں باپ سے ملی تھی، میرے چرچز سے ملی تھی، مختلف خدا کے خادمین سے سیکھی تھی، سب سے بڑھ کر پاک روح کے وسیلہ سے جو میرا استاد بنا وہ مجھے اس کام میں آگے لے کے آیا، اور میں سارا جلال خداوند کو دیتی ہوں کہ وہ آج کس طور سے نہ صرف مسیحی اقوام میں، ہمارے مسیحی بہن بھائیوں میں، بلکہ کثرت سے بہت ساری دوسری اقوام میں، مسلم بہن بھائیوں میں، ہندو بہن بھائیوں میں اور سکھ بہن بھائیوں میں کلام کے وسیلہ سے کثرت سے استعمال کرتا ہے۔ تھینک یو جی، آپ کے جس طرح کہ میری ایک صبح کا آغاز اس طرح بہت سارے لوگوں کا صبح کا آغاز آپ کے خوبصورت میسیجز سے ہوتا ہے، تو اس کے لیے ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ بہت سارے اور لوگ بھی اس طرح کے کام کرتے ہیں، اس کا کلام کو پھیلانے کے لیے جو ہے ہمہ وقت کوشش میں مصروف رہتے ہیں۔ اس طرح ہم ریورنڈ ناصر جان صاحب سے پوچھیں گے اگر ان کے ایسی گواہی ہے، کیونکہ وہ ایک ینگ ایونجلسٹ کہیں یا میں باقاعدہ ان کو پاسٹر کہوں، تو اگر ایسی ہے تو کوئی چند لفظوں میں کہیں اور ہم یہ اپنے جو ایک سوالوں کا سلسلہ ہے وہ آگے بڑھائیں۔ جی، کچھ آپ کہنا چاہتے ہیں، کچھ اپنی زندگی کا کوئی ٹیسٹمنی؟ جی، بہت شکریہ سیمسن بھائی، سسٹر عقیلہ، میں مسیح میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں، اور تمام وہ میرے جو عزیز اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، ان سب کی بھی سلامتی چاہتا ہوں، اور میں خداوند یسوع مسیح کا شکر گزار ہوں کہ آج خداوند نے مجھے یہ فضل دیا کہ میں آپ کے درمیان میں بیٹھ کر ان باتوں کو ڈسکس کر سکوں اور اپنی گواہی شیئر کر سکوں آپ کے درمیان۔ تو مختصر یہ ہے کہ میں 96 کی بات ہے، جب میں باہر اپنے چند غیر روحانی دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا ایک ویڈیو سینٹر پر، اس وقت پرانی بات ہے، اس وقت وہ VCR چلتے تھے اور لوگ ان میں اپنی وہ ویڈیو فلمز دیکھتے تھے، میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، تو خدا کے خادم میرے استاد ڈاکٹر خالد امناد صاحب وہ وہاں سے گزر رہے تھے، انہوں نے مجھے دیکھا اور مجھے بلایا، بیٹا آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ میں نے کہا ایسے ہی دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوں، تو کہنے لگے آپ کے بیٹھنے کی جگہ جو ہے وہ یہ نہیں بلکہ چرچ ہے، آؤ میرے ساتھ، مجھے اپنے گھر میں لے کے چلو۔ اور وہاں جب وہ گئے اور ہم بیٹھے وہاں پر، جب دعا شروع ہوئی ہے تو خداوند نے مجھے میری روحانی آنکھوں کو کھولا اور خداوند نے میری زندگی بدل دی، اور خداوند نے اس جملے کو جو خدا کے خادم کے منہ سے نکلا تھا کہ تمہارے بیٹھنے کی جگہ خدا کا گھر ہے، یہ ویڈیو سینٹر نہیں، یہ بازار نہیں، یہ گلی اور کوچے نہیں، بلکہ تمہارے بیٹھنے کی جگہ خدا کا گھر ہے۔ اور اس وقت سے اب تک میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ خداوند نے مجھے مسلسل خدمت میں استعمال کیا، اور خداوند کے فضل سے میں نے باقاعدہ سیمنری کی، اور اس کے بعد میں نے BTH کرنے کے بعد باقاعدہ ایونجلزم کی اور اپنا چرچ بنایا، اور ابھی میں چرچ میں خدمت کر رہا ہوں جس میں 20 لوگوں کی بدروہیں نکلی، جس میں لوگوں کو پانی کے بپتسمے ملے، جن میں لوگوں کو پاک روح کے بپتسمے ہوئے اور زندگیاں بدلی، اور خدا ان کا شکر کرتا ہوں میں اس بات کے لیے کہ آج بہت سارے لوگ میری خدمت کے وسیلہ سے وہ اپنے چرچز چلا رہے ہیں، کوئی ایونجلسٹ ہے اور وہ خدا ان کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو مختصر یہ ہے کہ خدا ان نے اپنے جلال کے لیے مجھے تب سے 96 سے لے کر آج تک مجھے دوبارہ خدا ان نے پیچھے نہیں جانے دیا، گرنے نہیں دیا، خدا ان نے مجھے سنبھالا تاکہ میں اس کا کام کرتا رہوں۔ جی، بہت بہت شکریہ۔ اور جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ آج جمعرات ہے، پوری دنیا میں جو ہے ایک اہم رسم جو ہے ادا کی جاتی ہے کہ پاؤں دھونے کی رسم، اور اس کے ساتھ اسی دن جو ہے وہ یوکرسٹ کا بھی آغاز کیا تھا کہ جب بھی آپ روٹی توڑیں تو اس دن کی یادگاری ہوگی۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ پاؤں دھونے کا جو کیا علامت ہے۔ ریورن آپ سے ہی میرا سوال ہے کہ یہ پاؤں دھونے کی کیا علامت کیا ہے اور یہ اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے؟ جی، بہت شکریہ شمسن بھائی، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاؤں دھونا یہ
اس وقت واضح ہو جاتا ہے انسان پر, اس وقت یہ بات کھلتی ہے جب انسان کے اندر بہت بڑی وہ میں آنی شروع ہو جاتی ہے. جیسے کہ شاگردوں کے اندر یہ بات آ گئی, شروع میں ہی انہوں نے آپس میں کہنا شروع کر دیا کہ ہم میں سے بڑا کون ہے, مجھ میں سے. اب جتنے ہم وہ 12 شاگرد تھے تو آپس میں ان کی گفتگو یہ اکثر رہتی تھی کہ میں بڑا ہوں, میں بڑا ہوں, میں بڑا ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ ضرورت تو تھی کہ وہ ایک دوسرے کے پاؤں دھوئیں, لیکن اس بات کی خداوند یسوع مسیح نے جب وہ روٹی توڑنے لگے, کھانا کھانے لگے, تو خداوند نے فوراً اٹھ کر ان کے پاؤں دھونے شروع کی. تو خداوند نے اصل میں ان کو بتانے کی کوشش کی, ان کو یہ سکھانے کی کوشش کی کہ پاؤں دھونا, ایک دوسرے کے پاؤں دھونا یہ بہت اہم ہے. جب آپ کے اندر خودی آ جائے, جب آپ کے اندر میں آ جائے, جب آپ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگیں کہ آئی ایم سم تھنگ, تو لہٰذا وہاں ہمیں ایک دوسرے کے پاؤں دھونے کی ضرورت ہے تاکہ اس خودی کا انکار کیا جا سکے. پاؤں دھونا جو ہے یہ خودی کا انکار ہے کہ آپ دوسرے کے پاؤں دھوئیں, دوسرے کے پاؤں آپ پکڑ لیں اور اس کے پاؤں پکڑ کر آپ دھوئیں. خدا کے بارے میں لکھا ہے, میں وہ ریفرنس پڑھنا چاہتا ہوں, آپ دیکھیے ذرا میرے ساتھ بائبل مقدس میں سے یوحنا کی انجیل میں, تو اس کے چیپٹر نمبر 13, گاسپل آف جان ہے, چیپٹر نمبر 13. یہاں لکھا ہے کہ عید فصح سے پہلے جب یسوع نے جان لیا کہ میرا وہ وقت آ پہنچا کہ دنیا سے رخصت ہو کر اب باپ کے پاس جاؤں, تو اپنے ان لوگوں سے جو دنیا میں تھے جیسی محبت رکھتا تھا آخر تک محبت رکھتا رہا. جب ابلیس شمعون کے پاس یہودا اسکریوتی کے دل میں ڈال چکا تھا کہ اسے پکڑوائے, تو شام کا کھانا کھاتے وقت یسوع نے یہ جان کر کہ باپ نے سب چیزیں میرے ہاتھ میں کر دی ہیں اور میں خدا کے پاس سے آیا اور خدا ہی کے پاس جاتا ہوں, دسترخوان سے اٹھ کر کپڑے اتارے اور رومال لے کر اپنی کمر سے باندھا, اور اس کے بعد برتن میں پانی ڈال کر شاگردوں کے پاؤں دھوئے, اور جو رومال کمر میں بندھا تھا اسے پوچھنے شروع کیے. پھر وہ شمعون پترس تک پہنچا تو اس نے اسے کہا کہ اے خداوند, کیا تو میرے پاؤں دھوتا ہے؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا, جو میں کرتا ہوں تو اب نہیں جانتا مگر بعد میں سمجھے گا. تو خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو. خداوند نے کہا تو اب نہیں, بعد میں سے سمجھے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر یہ باتیں جو چل رہی تھی اس سے وہ ناواقف تھے کہ یہ کس قدر ایک ایسا یہ گناہ کی صورت اختیار کرنی شروع ہو جاتی ہیں. یہ عادات, یہ باتیں, یہ جو اندر کا بڑا پن ہے, یہی تو شروع میں ابلیس کے اندر یہ باتیں آئی. تو اس نے کہا میں تو اتنا عقل مند ہوں, اتنا حسین و جمیل ہوں, اتنا خوبصورت ہوں, اتنی دانائی میرے اندر ہے, تو میں تو اپنا تخت خدا کے تخت کے برابر لے جاؤں گا. تو لہٰذا وہاں پر لکھا ہے کہ خدا ان کو یہ بات ناپسند آئی اور خدا نے اسے گرا دیا. تو انسان کا خود ہی اس کے اندر آ جائے تو یہ بہت بڑا, یہ ایک اس کی جو آپ سمجھ لیں کہ اس کی شخصیت کے اندر بہت بڑا یہ دھبا ہے اور یہ گناہ کی طرف انسان کو دھکیلنا شروع کر دیتا ہے. خدا کی حضوری سے آہستہ آہستہ یہ کھینچ کر باہر لے جانا شروع کر دیتا ہے. تو لہٰذا خدا نے ان کے پاؤں دھو کر ان کو بتایا کہ سارا اختیار میرے پاس ہے, اس کے باوجود میں اگر آپ کے پاؤں دھو رہا ہوں تو تم بھی ایک دوسرے کے پاؤں دھوئیں تاکہ آپ کے اندر وہ خود ہی نہ آ جائے. اور اس کا جو تاریخی پس منظر ہے وہ آپ یہودیت کو پڑھیں, آپ قوم بنی اسرائیل کے بارے میں پرانے عہد کو پڑھیں, تو وہاں پر یہ بات واضح ہوتی ہے, سامنے نظر آتی ہے کہ کبھی کوئی گھر میں کوئی مہمان آ جاتا تھا, گیسٹ آتا تھا یا کوئی سینئر ہوتا تھا, تو وہ اگر وہ چلے گئے تو وہاں پر وہ مہمان نوازی اس طریقے سے کرتے تھے کہ ان کے پاؤں دھو کر ان کو پہنچ کر اور ان کی مہمان نوازی کی جاتی تھی, ان کو اس قدر عزت دی جاتی تھی. وہ کوئی غریب فیملی سے تھا یا کوئی بہت رچ فیملی سے, اس بات کا وہ خیال نہیں کرتے تھے, بلکہ اس کی عزت افزائی اس طریقے سے کی جاتی تھی کہ وہ ہمارے گھر پہ آیا تو ہمیں ان کے پاؤں دھونے ہیں اور ہمیں ان کی مہمان نوازی کرنی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں بھی اس بات کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. سم ٹائم خود ہی آ جاتی, میرا چرچ بہت بڑا ہے, میرا گھر بہت بڑا ہے, میرا بزنس ہم نے بہت بڑا کر دیا ہے. تو ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے جب بڑی بڑی باتیں آنے لگے تو داؤد کہتے ہیں مجھے بڑے بڑے معاملوں سے کوئی سروکار نہیں. تو ہمیشہ وہ چھوٹی بات سے وہ خدا ان کے آگے جھکتا تھا, چھوٹی بات کو لے کر اپنے آپ کو گراتا تھا خدا ان کے آگے. تو مجھے, آپ کو اور میرے تمام وہ عزیز جو اس وقت سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو, ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ایک دوسرے کے پاؤں دھوئیں
اور کوشش کریں کہ ہم ایک دوسرے کو ترجیح دیں کہ آپ پہلے آپ میرے سے زیادہ معتبر ہیں، آپ بہتر ہیں مجھ سے، اور ہمیں ایک دوسرے کو بہتر جاننے کی ضرورت ہے تاکہ گناہ ہمارے اندر جڑ نہ پکڑ سکے۔ جی اچھا، تو اس کا یہ بھی مطلب ہوا کہ عاجزی اور محبت اور جو ایک انہوں نے پاسٹرل ورک شروع کرنا تھا یا پاسبانی کے فرائض تھے، ان کو اسے صاف بھی کرنا تھا، پاک بھی کرنا تھا، ان کے لیے ایک تقویت کا باعث تھا کہ وہ پاسبانی کے فرائض انجام دے سکے۔ تو اکیلا بہن، اگر آپ کچھ اس میں مزید ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو کیجئے گا، اور یہ بھی میں ایک چھوٹا سا کویسچن ہی کروں گا کہ جب انہوں نے شاگردوں کے پاؤں دھوئے تو وہ جانتے تھے کہ ایک جو ہے یہودا اسکریوتی ان کے ساتھ دغا کرنے والا ہے، لیکن انہوں نے ان کے بھی پاؤں جو ہے دھوئے، جو پکڑوانے والا تھا یہودا اسکریوتی۔ اس کو ذرا تھوڑا سا آپ سم اپ کیجیے گا۔ جی تھینک یو سیمسن بھائی۔ پرسب تھینک یو سو مچ، آپ نے بڑے اچھے سے تھوڑا سا تاریخی پہلو بھی بیان کیا اور اس کے ساتھ ساتھ موجودہ حالات میں ہم اسے کیسے دیکھتے ہیں اس پہ بھی بات کی۔ تو میں کچھ بات کا ایک اضافہ کرنا چاہوں گی کہ پہلے تو جب ہم اس کو ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تو وہ عزت کی بات بھی سمجھی جاتی تھی کہ ہم عزت افزائی کر رہے ہیں آنے والے کی، لیکن بڑی ہی ایک سادہ سی بات ہے اس وقت کے زمانے کے حساب سے کہ ان کے جو جوتے بھی اس قسم کے ہوتے تھے کہ باہر کی تمام گرد سے اٹے ہوتے تھے، دور کے سفر سے جو بھی آتا جاتا تھا انہوں نے چپل پہنے ہوتے تھے، وہ سٹریپس والے چپل تھے۔ تو ہسٹری میں جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو انہوں نے اس ایک پوائنٹ کو بھی رکھا ہوا ہے، تو اندر گندے پاؤں لانے کا رواج نہیں تھا بالکل بھی کہ گندگی باہر کی باہر ہی دھو کے تو صاف کی جائے۔ اور عزت افزائی کے لیے گھر کا کوئی نہ کوئی، جیسے پر صاحب نے بتایا کہ سم ٹائمز معزز گھر کا فرض جو تھا وہ بھی کرتا تھا، لیکن امراء کے گھرانوں میں یہ فرض جو تھا وہ ان کے غلام سر انجام دیتے تھے۔ اس کو ہم اس کے حوالہ جات بھی ہم پڑھ سکتے ہیں۔ پہلا سیمیل اس کی 25ویں باب کے 41ویں آیت میں ہم پڑھ سکتے ہیں کہ غلام جس کو جو چھوٹا سمجھا جاتا تھا اس کو یہ کام دیا جاتا تھا کہ وہ دوسروں کے پاؤں دھوئے۔ اس کے بعد جو ابھی آپ نے بات کی کہ یہودا اسکریوتی کے حوالے سے، تو یسوع المسیح کو یہودا اسکریوتی کے بارے میں نہ صرف اس شام پتا تھا، بلکہ چونکہ وہ دلوں کے بھید جانتے ہیں، وہ ان کو یہ اختیار تھا، ان کے پاس یہ قدرت تھی، وہ پہلے سے ہی جانتے تھے۔ اور اس شام تو اور بھی واضح الفاظ میں انہوں نے بیان بھی کیا تھا، یہاں پر انہوں نے اس کے پاؤں، اس تک کے بھی پاؤں دھو کر یہ ثابت کیا کہ اپنے مخالفوں سے، اپنے دشمنوں سے ہمیں محبت کرنی ہے، ان کے ساتھ ہمیں اپنی پوری کوشش، حد الوسع کوشش کرنی ہے کہ ہم ان کی خدمت میں بھی رہیں اور ان کے لیے دعا کریں، ان سے محبت کا اظہار کریں، کیونکہ جو کام ان کے اندر ہے، جو شیطان ان کے اندر ہے، شریر اگر ان کی زندگی میں کام کر رہا ہے تو اس کو خدا خود اس کو دیکھے گا، خدا خود اس کو عدالت میں لائے گا۔ لیکن خدمت کا کام سر انجام دیتے ہوئے ہم وہ نہیں کر سکتے، الگ الگ نہیں کر سکتے لوگوں کو کہ یہ تو کلیسیا میں اس جگہ پہ ہے، یہ اچھا انسان نہیں ہے کلیسیا میں، یہ بہتر انسان ہے کلیسیا میں، یہ شرارتی شخص ہے کلیسیا میں۔ لیکن جب ہم خدمت کرتے ہیں، جب ہم کلام دیتے ہیں، جب ہم کوئی بھی ایسا عمل کرتے ہیں تو ہمیں ہر ایک کے ساتھ یکساں سلوک روا رکھنا ہے، بھلے ہی ہم اس شخص کو جانتے ہوں، لیکن ہمیں وہاں پہ تفریق کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، جس کا عملی نمونہ یسوع المسیح کے اس عمل میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے دشمن سے بھی وہی سلوک روا رکھا جو انہوں نے باقیوں کے ساتھ رکھا تھا۔ پر سب اگر اس کے اوپر کچھ اور ریفلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور فردر اس کے اوپر کر سکتے ہیں، سیمی بھائی جیسے آپ مناسب سمجھیں۔ جی میں تھوڑا سا اضافہ کروں گا کہ جس طرح ہیکل میں جو اس وقت کاہن کہہ لو، جب وہ جاتے تھے اندر تو تب بھی وہ اپنا جو پاؤں صاف کرتے تھے، یہاں تک کہ ہاتھ بھی کرتے تھے، جو وہ ٹریڈیشن اب تک جاری ہے، جو دوسرے مذاہب نے بھی اڈاپٹ کیا، جس کو ہم وضو بھی کہتے ہیں،
یہ ابھی تک وہاں پہ بنی اسرائیل میں چلا آ رہا ہے کہ وہ دھو کے صاف کر کے پاؤں اور ہاتھ اور منہ اس طرح جایا کرتے تھے. جی پاسٹر جی کچھ آپ جی کہنا بالکل چاہتے ہیں؟ جی میں بالکل بہن عقیلہ کی بات کو بڑھانا چاہتا ہوں کہ مسیح خداوند نے یہ نمونہ ہمیں دیا ہے, یہ ماڈل ہمارے سامنے رکھا ہے کہ اگر کوئی شخص ہماری رسپیکٹ نہیں بھی کرتا, وہ ہمارے مخالف ہی کیوں نہ ہو. جیسے کہ ایک ریفرنس بڑا اچھا خداوند نے کہا کہ اگر کوئی تیری دہنی گال پر تماچا مارتا تو بائیں بھی اس کی طرف پھیر, یعنی اس سے بدلہ لینے کی کوشش نہ کر بلکہ اسے معاف کر. تو خداوند جانتے تھے اس بات کو کہ یہودا اسکریوتی یہ کرے گا, تو اس کے باوجود خداوند نے اس کے پاؤں دھوئے. خداوند نے اپنے دل میں کوئی ایسی بات نہیں رکھی, حالانکہ سب کچھ خداوند کے سامنے واضح تھا. تو ہمیں سب کچھ جانتے ہوئے سم ٹائم ہم بعض دفعہ ہمارے بہت سارے ایسے بھائی ہیں بہنیں جو بعض دفعہ اپنے دل کے اندر وہ کینہ رکھتے ہیں, دل کے اندر بات رکھ لیتے ہیں, ختم نہیں کرتے. اور ہمیں اپنے دل سے ان ساری باتوں کو نکال کر مسیح خداوند کو فالو کرنے کی ضرورت ہے کہ خداوند جیسا تو نے کیا ہے, ہم تیرے شاگرد ہیں, ہم تیرے بھائی اور تیری بہنیں ہیں, ہم تیرے خاندان کے لوگ ہیں, جیسے تو کر رہا ہے ہمیں بھی ویسے ہی کرنا ہے. یہ خداوند نے ایک بہت زبردست نمونہ ہمیں دیا ہے, اور بہن نے بہت اچھی باتیں کہی, اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی نقش قدم پر ہمیں چلنے کی ضرورت ہے. جی عقیلہ بہن, اگر آپ دونوں مل کے اس کا مطلب کیا ہے, جس طرح کہ یسوع المسیح نے جب شاگردوں کے پاؤں دھوئے تو انہوں نے کہا ایک دوسرے کے پاؤں جو ہے وہ دھویا کرو یا دھویا کرو اس طرح. اور یہ صرف آ کے پاک جمعرات کو رسم جو ہے ادا ہوتی ہے, وہاں تک رہ جاتی ہے کہ ہم صرف جو تھرسڈے ہے پاک جمعرات ہے وہیں پہ کرتے ہیں, آگے ہمیں کوئی نظر نہیں آتا. تو اس کو اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو ہمیں تو اس سے مراد تو یہ ہے دھویا کرو, یہ صرف شاگردوں کے لیے نہیں بلکہ ہم سب کے لیے ہے. اس کے لیے کیا آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے یہ ایک کلچر کا حصہ تھا, پہلے ہمیں اس جی بات کو ذہن میں رکھنا ہے. جی جی یہ کلچرل ایسپیکٹ تھا, یہ جی کلچر کا حصہ تھا, یہ مذہب نہیں تھا. جی جی کیونکہ اس کو بڑے واضح الفاظ میں وہاں پر درج ہے کہ اس کو یہ طہارت کے اس میں آتا تھا, کلچر کا حصہ تھا, صفائی ستھرائی میں آتا تھا. اور اس کو چونکہ وہاں پہ فسح کے لیے شاگرد بھی باہر سے سب جمع ہوئے تھے, سب لوگ باہر سے آئے تھے, تو وہاں پر بھی اس رسم کو ادا ہونا تھا کہ اب سب ایک چھت کے نیچے جمع ہوئے ہیں, اب پاؤں دھوئے جانے کی رسم ہونی تھی. تو بجائے اس کے کہ کوئی سب سے چھوٹا, جیسے ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے حوالہ دیا ہے کہ عمرہ کے گھروں میں غلام اس کام کو سر انجام دیا کرتے تھے, سو بجائے کہ کوئی سب سے چھوٹا جس کو ڈسائپلز شاگرد آپس میں, کیونکہ ان میں تکرار چلتی رہتی تھی, اس تکرار کو ہم بخوبی لوکا کی انجیل اس کے 22ویں باب کی 24 سے 30 آیات میں ہم پڑھ سکتے ہیں. تو کہ کون بڑا ہے, ہم میں کون بڑا ہے. سو اس قسم کی باتیں نہ صرف اس دن ہوئی ہوں گی بلکہ پہلے بھی یقیناً ہوتی رہی ہوں گی جو مقابلہ بازی ہوتی ہے. سو یسوع المسیح نے اس دن پہلا عمل کیا کیا, اب ان کے زمینی زندگی کے ایام ختم ہونے والے تھے, اور انہوں نے پہلا عمل یہاں پر جانے سے پہلے یہ کیا کہ انہوں نے اس کام کو اپنے ذمہ لے لیا. جب ان کی باتیں سنی, اس کام کو ہی اپنے ذمہ لے لیا کہ چلو میں تمہیں یہ نمونہ دیتا ہوں کہ ایکچولی خدمت کیا ہوتی ہے, اور پاؤں دھونے کو اپنے ذمہ لیا. اور ہم کچھ اور حوالہ جات میں دیکھتے ہیں کہ شاید پطرس نے کہا کہ تو میرے پاؤں کبھی نہیں دھونے پائے گا. جی ابھی آپ نے جو حوالہ پڑھا تھا, تو یسوع نے کہا کہ تو بعد میں سمجھے گا اس بات کو. تو میں اپنی ذاتی رائے کے مطابق کلام کی روح سے یہ کہنا لازم سمجھتی ہوں کہ آج چرچز میں جب پاؤں دھوئے جاتے ہیں, اور یسوع نے کہا کہ پاؤں دھویا کرو, میں نہیں سمجھتی کہ یہ یقینی تھا کہ جب بھی تم لوگ آؤ تو یہ چرچ کا ایک روایت بن جائے کہ ہر سنڈے کو پاؤں دھویا کرو, یا کیونکہ اب جوتے بھی بدل چکے ہیں, وہ ساری چیزیں بدل چکی ہیں, کلینلینس کا بہت معیار فرق ہو چکا ہوا ہے. سو مقصد مسیح یسوع کا
اس رسم میں سکھانے کا یہ تھا کہ ایک دوسرے کے لیے خدمت کی روح کو اپنے اندر زندہ رکھو. تمہارے اندر خادمانہ روح کا ہونا ضروری ہے. تم یہ جو بحث و تکرار کر رہے ہو کہ ہم میں بڑا کون ہے, ہم میں کون سب سے اعلیٰ ہے, تو میں تمہیں بتاتا ہوں جس کو تم فالو کر رہے ہو, جس کے تم شاگرد کہلائے جاتے ہو, میں تمہارے پاؤں دھو رہا ہوں اور تم یہی رویہ رکھا کرو. تم بھی ایسے ہی جب بھی تمہیں موقع ملے اگر پاؤں دھونے کی بات آئے گی تو کوئی یہ نہ سوچے کہ میں تو نہیں پیچھے, میں تو پیچھے ہوں, میں تو پاؤں نہیں دھوں گا. اگر رسمن بھی تمہیں کرنا پڑ جائے تو کوئی اس میں مذائقہ نہ سوچو. اور جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے ذہن میں, وہ سب سے پہلے پتیلا اٹھائے اور جا کے پاؤں دھو دے. اور جو سب سے بڑا سمجھتا ہے روحانی اینگل سے اگر ہم بات کریں تو وہ سب سے پہلے کپڑا اٹھائے اور چرچ کے بینچوں کو صاف کرے, سب سے پہلے صفائی کرنا شروع کر دے اور پادری کا بیگ پکڑ لے, پادری کی خدمت میں چلا جائے, خادم کے ساتھ جائے جو اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے. خادمانہ روح کو ہم اس میں دیکھتے ہیں. ساری باتوں کی بات کہ خادم بننے کا ایک نمونہ بتایا گیا. شکستہ دل کو, اپنے آپ کو عاجز اور انکسار کرنے کا یہاں پر میسج دیا گیا کہ اگر تم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو تو عاجز بن. جی میں ایک بات کہوں گا یہاں پر کہ بہن باتیں کر رہی ہیں, ساری ایسی زبردست باتیں کہ خداوند نے جو خادم بننے کی بات کی سیمسن بھائی, کہ خادم بنو, اپنے آپ کو بڑے نہ بناؤ. آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا کہ لوگ بعض دفعہ کہتے ہیں وہ بہت بڑا خادم ہے, جو اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہتا ہے وہ چھوٹا بنائے اپنے آپ. خداوند نے اصل میں پاؤں دھوئے اس لیے تھے, ادروائز تو خداوند تو کہہ کر بھی پاک کر دیتا تھا. وہ کہتا تھا کہ جا, میں چاہتا ہوں تو پاک صاف ہو جا, میں چاہتا ہوں تو بینا ہو جا, تیرے گناہ معاف ہوئے. وہ منہ سے کہتا تھا اور سب ہو جاتا تھا. تو پھر یہ پریکٹیکلی کیوں, اسی لیے یہ جو بہن کہہ رہی ہے کہ وہ اصل میں ان کو خادمانہ روح کے اندر لانا چاہ رہے تھے, پریکٹیکلی بتانا چاہ رہے تھے کہ ایک دوسرے کی خدمت کرو. ہم دیکھتے ہیں کہ مریم مگدلینی نے جو ہے وہ آنسوؤں سے اور عطر سے کے پاؤں بھی صاف کیے, پھر آنسوؤں سے پاؤں جو ہے وہ دھوئے, تقریباً دھوئے اور بالوں سے خشک کیا. یہ میسج جو ہے اس طرح کا ہم عام لوگوں کو آج کے دور میں یہ کیا میسج آ رہا ہے کہ اتنا بڑا اس نے جو کیا. تھوڑا سا مریم مگدلینی کا اگر آپ تھوڑا بتائیں گے اس کے بارے میں تو کچھ, کیونکہ ہمارا چینل نہ صرف اپنے مسیحی دیکھ رہے ہوتے ہیں, غیر اقوام بھی دیکھتے ہیں, تو اس کو مریم مگدلینی کا تھوڑا سا اور یہ عمل جو اس نے کیا اس کو ہمیں کیا میسج ملتا ہے اس میں. سیمسن بھائی کہ جب انہوں نے اپنے آنسوؤں کے ساتھ پاؤں دھوئے اور بالوں کے ساتھ پونچھے تو اس کے پیچھے ایک بہت خاص وجہ تھی. ایک ریفرنس میں دینا چاہتا ہوں. جب انہوں نے عطر توڑ کر تو وہ عطر خدا مسیح کے سر پر ڈالا تو شاگرد کہنے لگے کہ یہ تو بیچ کر بہت سارے غریبوں کو دیا جا سکتا تھا, اس غریبوں کی مدد کی جا سکتی تھی. تو خدا نے وہاں پر کہا, خدا مسیح نے کہا کہ اس نے میرے ساتھ نیکی کی ہے, یہ تو غریب غربا تو ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں. اور پھر اگلا ایک جملہ اور تھا کہ جس کے زیادہ گناہ معاف ہوئے اس نے زیادہ محبت دکھائی. تو یہ آنسوؤں کے ساتھ دھونا اور بالوں سے پونچھنا جو ہے, یہ محبت اس کے پیچھے ہمیں نظر آتی ہے, وہ بے بیاں محبت کہ اس قدر کوئی شخص اپنے آپ کو سمجھتا ہو کہ میں کتنا بڑا گنہگار ہوں اور آج بھی خداوند یسوع مسیح نے مجھے معاف کیا ہے, مجھے چھونے دیا ہے, مجھے اپنے پاس بیٹھنے دیا ہے. کیونکہ وہ تو بعض دفعہ لوگ کہتے تھے اسے پتہ نہیں یہ ایک ناپاک عورت ہے, اس نے اسے چھوا. یہ اس ناپاک عورت کو خداوند نے ایک ایسی عورت کو خداوند نے جب ہاتھ رکھا اور اسے کہا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے تو وہ کہنے لگے کہ یہ اس نے چھو کیسے لیا. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں اس کے پیچھے اس کی محبت, جس کے زیادہ گناہ معاف ہوئے اس نے زیادہ محبت دکھائی. تو سیمسن بھائی, بہن عقیلہ, میں یہ کہوں گا کہ آج جب ہمارے جتنے زیادہ گناہ معاف ہیں, جتنے زیادہ گناہ ہیں, جب ان کی معافی مل جاتی ہے تو ہم, میرا نہیں خیال کہ ہمارے آنسو خشک ہوں, یا پھر ہماری لائف کے اندر جتنا سب سے جو بہت اہم ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ خداوند تو نے میرے اوپر یہ اتنا بڑا احسان کیا ہے. میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا, اس میں ایک بڑی اچھی
टेस्टमनी लिखी हुई थी एक लेडी की, तो वो उसमें मेलन क्रॉथर की लिखी हुई किताब, वो कहते हैं कि एक खादम को खुदा ने कहा कि एक डांस क्लब के अंदर जा और वहां पर स्टेज पर एक लड़की जो डांस कर रही है उसे जाकर बता कि खुदा तुझे प्यार करता है। तो वो कहते हैं खुदा मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, इतने सारे लोग वहां पर वो डांस नाच गाना चल रहा है। तो खुदा ने कहा तू जा। तो वो कहते हैं किताब में मुसन्नफ लिखता है कि जब वो खादम गया अंदर और वो डांस अंदर लड़की कर रही थी, तो उसने उसे बुलंद आवाज से कहा बहन तुम्हें यीशु प्यार करता है। तो सब ने उसकी तरफ देखा। वो कहता है मैं अपना सर झुका के, बड़ी मुझे शर्म आ रही थी और मैं जल्दी से बाहर निकला और फुटपाथ पर चलने लगा। और थोड़ी देर के बाद मुझे एक आवाज आई, लिसन मी ब्रदर प्लीज लिसन मी। वो रुके, उन्होंने कहा मुझे अब बताइए कि आप क्या कह रहे थे उस वक्त, बहुत शोर हो रहा था, मुझे समझ नहीं आ रही थी, लेकिन आपकी आवाज ने मुझे हिला दिया है। तो वो कहने लगे बहन तुम्हें यीशु प्यार करता है। तो वो मुसन्नफ लिखता है कि वो वहीं घुटनों के बल गिरी और रोने लगी और कहने लगी कि इस हालत में भी मुझे यीशु प्यार करता है, मैं तो बिल्कुल गुनहगार हूँ, मेरे घर वालों ने मुझे छोड़ दिया है, अलग कर दिया है कि तुम इस लायक नहीं कि हमारे घर में रह सको, तुम्हारे बहुत सारे दोस्त हैं, तुम शराब पीती हो, तुम स्मोक करती हो, और ये सारे काम जितने हैं ये हमारे माशरे के अंदर बहुत बड़ी शर्मिंदगी है, तो लिहाजा प्लीज आप चली जाओ इस घर से। तो वो कहती मेरे तो घर वालों ने मुझे निकाल दिया, मुझे फिर भी यीशु प्यार करता है। उसने कहा हाँ तुम्हें यीशु प्यार करता है। तो ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत है खुदा मसीह की और उस शख्स की। तो पीछे जो मरियम मगदलीनी वो आंसुओं के साथ पाँव धो रही है, तो सैमसन भाई मोहब्बत के अलावा और कुछ नजर नहीं आता। इस कदर प्यार, इस कदर वो टूट गई है कि मुझे खुदावंद इतना प्यार करता है, खुदावंद ने मेरे गुनाह माफ कर दिए, मुझे तो माशरा कबूल ही नहीं कर रहा, मुझे तो लोग एक्सेप्ट नहीं करते, मुझे तो जो इज्जतदार लोग हैं उनके दरमियान से गुजर जाऊं तो वो अपना मुंह पीछे कर लेते हैं कि ये कौन गुजरा है हमारे दरमियान से। तो लिहाजा यीशु मुझे प्यार करता है, पीछे मोहब्बत थी और खुदा मसीह का प्यार था, दैट्स व्हाई उसके आंसू उसके पांव पे गिरे हैं। जी पास्टर, ये वही बात हुई कि कहते हैं कि अगर तू अपने प्यार करने वाले से ही प्यार करता है तो तूने क्या किया? यस यस बिल्कुल। हाँ तो कौन सा बड़ा काम करता है, अपने दुश्मन कौन सा बड़ा काम किया? जी तो अपने इस ये जो पाँव धोने की सारी रस्म है या अलामत है या रूहानी अहमियत है, अकेला बहन आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि ये इस कोविड जो एक टाइम सख्त टाइम चल रहा है, इसमें क्या मैसेज क्या मिलता है हमें? ये इसकी क्या रूहानी जो है पाँव धोने की रूहानी अहमियत क्या है इस ऐसे दौर में? जी देखिए, मसीही जो जिंदगी है उसके बुनियादी अरकान में से ये एक बड़ा अहम रुकन है खिदमत करना। खिदमत के रुकन के बगैर मसीहियत जो है वो मुकम्मल ही नहीं हो सकती। इसमें इंसानियत पिन्हा है, और इन दिनों में जब हम मसीह के सलीबी सफर को देखते हैं तो हम इसी एक चीज को तो इतने रोज से हम बार बार याद कर रहे हैं कि उसने सलीब पे सबसे पहला कलमा भी यही बोला, ए बाप इनको मुआफ कर, इंसानियत से मोहब्बत को जाहिर किया कि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। सो खिदमत के अमल को वो तीसरे कलमे में भी नहीं भूले जब उन्होंने कहा कि अब मेरी माँ की खिदमत कौन करेगा। उन्होंने इंतहाई जिम्मेदारी का हर मौके पे ख्याल रखा, शरई जिम्मेदारियों को भी पूरा किया, और बाकी जो उनकी मुआशरती उस वक्त की जिम्मेदारी थी जिसको हम ये पाँव धोने में देखते हैं, उस रस्म को भी उन्होंने पूरा करके उसके हवाले से जो था वो मसीहत का पैगाम दिया। अब जिस तरह से गुजरे 2 सालों से हम इस एक इनविजिबल एनिमी के हाथों मारे जा रहे हैं, और लोग जो हैं इसको, इस बड़े चैलेंज को पूरी दुनिया जो है वो फेस कर रही है, तो इसमें सामने नजर भी आया है। और अगर कहीं पर कमी है तो हमें वो देखने की जरूरत है कि हम मसीही होते हुए अपना क्या जो है फाल करदार कैसे अदा कर रहे हैं। खिदमत की रूह के साथ हम अपने पड़ोस में ही अगर झांक के देख लें कि कौन सा ऐसा घर है जहां पर भूख है, उस घर में वायरस है और उस घर में कोई खाना पहुंचाने वाला नहीं है। हम अपनी कॉल्स के जरिए हम लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, उनको अपलिफ्ट कर सकते हैं। वी कैन से अ वर्ड ऑफ प्रेयर फॉर देम।
ہم ان کے اسپرچولی بلڈ اپ کر سکتے ہیں, ان کو اسٹرینتھن کر سکتے ہیں, کیونکہ ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کے خاندان چلے گئے ہیں اس کووڈ کی وجہ سے. کسی نے باپ کو کھویا, کسی نے ماں کو کھویا, کسی نے بیٹے کو, کسی نے بیٹی کو, کسی نے اپنے پیارے کو کھو دیا. سو ایسے مواقعوں پہ تو اور بھی زیادہ نہ, یہ صرف چرچ کا ہی کام نہیں ہے, چرچ کے اندر موجود ہر ایک شخص کے اوپر یہ ایک انفرادی کام ہے. انفرادی شخص کو انفرادی طور پر خدمت کے اس پہلو کو سامنے رکھنا ہے, اور اس نے اپنے آپ کو بڑے بڑے خدمت نہیں, مجھے کسی نے پچھلے دنوں کیا کہ میں بہت سے لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں, تو سسٹر عقیلہ آپ میری کیا مدد کر سکتی ہیں؟ سو میں یہ پیغام دوں گی کہ بہت سو کو چھوڑ دیں, آپ بہت سو کی خدمت نہیں کر سکتے, کسی ایک کو پکڑ لیجئے, کسی ایک روح کو روحانی طور پہ بچا لیں, کسی ایک روح کو جسمانی غذا پہنچا دیں. سو جو آپ کے وسائل ہیں, وقت کے حساب سے آپ کیا کر سکتے ہیں, اپنے ایریاز آف لائف میں رہتے ہوئے, اپنے وسائل کے ذریعے, اپنے وقت کے ذریعے, اپنے فائنینشیل وسائل کے ذریعے کسی بھی طور سے خدمت کو رکنا نہیں چاہیے. خدمت کو لمیٹڈ مت کریں, خدمت کو بڑھائیں, جہاں پر بھی ہو سکتا ہے, کسی بڑے پیمانے پر نہیں, اپنے ساتھ والے گھر میں جھانک کے دیکھ لیجئے کہ وہاں پر کسی کو ضرورت تو نہیں. بہت سے لوگوں نے بڑے فلاحی کام کیے ہیں, اور آج میں اس چینل کے ذریعے اپریشیٹ کرتی ہوں انفرادی لوگوں کو بھی, چرچز کو بھی, خادمان دین کو بھی, جنہوں نے بہت جگہوں پہ خوراک باہم پہنچائی. اور خدا کا کلام تو اس سے بھی لازم ہے کہ ٹوٹے دلوں کو, شکستہ روحوں کو, خستہ جانوں کو ان دنوں میں خاص طور سے اپنے فون کالز کے ذریعے فون اٹھائیں, فون لگائیں, خیریت لیں, اور خدمت کے کام کو بڑھاتے جائیں. کسی بھی طور سے آپ کر سکتے ہیں, جس بھی طور سے آپ کر سکتے ہیں, اور زیادہ ضرورت ہے اس کی. جی پاسٹر جی, اب چونکہ ہماری گفتگو کا اختتام ہوا چاہتا ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ سارا جو ایک ہمارا سنیریو تھا پاؤں دھونے کا, آپ کیا میسیج دیں گے تمام کلیسیاؤں کو, عام لوگوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے آپ؟ جی بہت شکریہ برادر, سسٹر نے بہت اچھی باتیں کہی. آپ کی گفتگو بڑی اچھی رہی, اور بڑے خوبصورت الفاظ میں آپ دونوں نے جو باتیں کی, جس کے وسیلہ سے ہماری جو قوم ہے, ہمارے جو لوگ ہیں, جو بھائی ہیں, دوست, بہنیں, بیٹیاں, بچے, خاندان ہیں, بزرگ ہیں, ان سب تک یہ بڑا خوبصورت پیغام پہنچا ہے. اور آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مجھے اور وہ تمام ناظرین جو سن رہے ہیں, ہم سب کو مل کر مسیح کو فالو کرنے کی ضرورت ہے. مسیح نے کیا کیا, جو اپنے چھوٹے تھے ان کے پاؤں دھوئے, اپنے شاگردوں کے پاؤں دھو کر. ایک شخص مرنے سے پہلے, آسمان پر جانے سے پہلے, جان دینے سے پہلے وہ اپنے شاگردوں کے پاؤں دھو رہا ہے, تو کتنا بڑا سبق ہے اس کے اندر. مرنے سے پہلے وہ یہ پیغام دے رہا ہے, پریکٹیکلی وہ پاؤں دھو کر یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں تم سے بڑا ہوں, تمہارا استاد ہوں, اور خدا کا اکلوتا بیٹا ہوں. تو اس کے باوجود میں تمہارے اگر پاؤں دھو رہا ہوں, تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے, میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ایک دوسرے کی خدمت کرو. نکل آؤ ان ساری باتوں سے, ان تمام ڈینومینیشن سے نکل کر میری خدمت کرو. مجھے یاد آ رہا ہے اپنے بزرگ بخت سنگھ, جو ہمارے بزرگ تھے, خداوند کے بہت اچھے خادم. میں نے ان کی کتاب پڑھی, تو میں بھی, آپ نے بھی پڑھی ہو, اس میں آپ کو یہ بات ملی ہو کہ وہ کہتے میں ایک امریکہ کے ایک چرچ میں گیا, تو میں جا کر سب سے پہلی سیٹ پر بیٹھ گیا, جلدی چلا گیا. تو مجھے اس کے بعد چرچ بہرا آیا, تو اس نے کہا کہ سر یہ سیٹ ریزرو ہو چکی ہے, تو پلیز آپ یہاں سے اٹھ جائے. کہتے میں پچھلی پہ چلا گیا, پھر وہ پچھلے والے آ گئے, پھر وہ اس سے پیچھے چلا گیا, پھر وہ آ گئے. تو ایسا کہنے لگے, میں کھڑا ہو گیا وہاں پر, اور جو چرچ بہرا تھا وہ آیا, تو کہنے لگا سر یہاں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں, یہاں پر آپ کو پہلے سے سیٹ کنفرم کروانی پڑتی ہیں, پھر جا کر آپ کو اس چرچ میں جگہ ملتی ہے. اگر آپ کو ممبرشپ لینی ہے لیں, اور اپنی سیٹ کنفرم کریں, پھر آپ اس چرچ میں آ سکتے ہیں. کہتے میں باہر آ گیا, اور میری آنکھوں میں آنسو تھے, میں رو رہا تھا, اور خدا مسیح میرے پاس آ گئے اور کہنے لگے, بخت سنگھ تو کیوں رو رہا ہے,
इन लोगों ने तो मुझे भी अंदर नहीं रहने दिया। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि हमें इन डिनोमिनेशन से, अपने असूलों से, अपनी इन कमेटियों से बाहर आकर खुदा की खिदमत करने की जरूरत है। यीशु मसीह को फॉलो करने की जरूरत है। जैसे उसने छोटों के पांव धोए हैं, हमें भी अपने छोटों के पास जाने की जरूरत है। एक खादम है तो उसे खुदा ने बहुत बरकत दी है, अच्छी गाड़ी दी है, अच्छा घर दिया है और बहुत सारे वसाइल दिए हैं। तो वो अगर खादम ये कहे कि मैं तो अब किसी गरीब के घर पे जाकर मैं खिदमत नहीं कर सकता, या कोई गरीब आदमी वो उसे खुदा ने बुलाया है खिदमत के लिए, तो उसे कोई अच्छा साहिब तौफीक या वो कोई साहिब एजुकेटेड शख्स है तो वो कहे कि मैं इससे अब कलाम सुनूंगा। अगर खुदा ने बुलाया है तो फिर हमें अपने आप, अपनी खुदी का इनकार करने की जरूरत है। आपके पास जो बरकत है उसके लिए खुदा का शुक्र हो, लेकिन मुझे और आपको जरूरत है कि हम खुदावन के हजूर अपनी खुदी का इनकार करें, अपने आप को झुकाएं और दूसरों की खिदमत करें और निकलें अपने उन घरों से बाहर। और जहां तक हो सकता है, जैसे बहन अकीला ने कहा कि हमें बगैर इम्तियाज किए हुए दूसरों की खिदमत करनी। देखना है कहीं पे रोटी नहीं है, आप रोटी नहीं दे सकते तो आप दुआ में हाथ उठा सकते हैं। आप दुआ में हाथ नहीं उठा सकते तो आप लोगों को फाइनेंशियली तौर पर उनकी मदद कर सकते हैं, उनको एजुकेशन में आप उनकी मदद कर सकते हैं। आपके पास 20 राहें हैं कि आप मसीह को फॉलो करते हुए दूसरों की खिदमत कर सके। पांव धोने से मुराद यही है कि दूसरों की खिदमत करना, अपनी खुदी का इनकार करना। जैसे सिस्टर ने कहा कि वो हमें जरूरी नहीं कि हम हर संडे लोगों के पांव धोएं तो ही ये बात बनेगी। ये तो बात फिर वही आ जाएगी जैसे यहूदी फकी फरीसी करते थे, चौकों गलियों मोड़ों में खड़े होकर वो हाथ उठाना, दुआ करना पसंद करते थे ताकि लोग उनको देखें कि ये दुआ करने वाले हैं, लोग उनको देखें कि ये बड़े रोजादार लोग हैं। नहीं, बल्कि हमें प्रैक्टिकली दूसरों की खिदमत करने की जरूरत है। पांव धोने से मुराद हमें अपने आप को छोटा और दूसरों को इज्जत देने की अपने आप को जरूरत है कि हम दूसरों को इज्जत दें, अपने आप को छोटा करें, अपनी खुदी का इनकार करें। और दुनिया भर में सैमसन भाई आज इस बात की जरूरत है कि आप दूसरों की खिदमत करके मसीह के दिल में अपनी जगह बना सकते हैं। जैसे उसने आंसुओं के साथ पांव धोकर और बालों से पूंछकर खुदा उनके दिल में जगह बना ली। जैसे वो लाजर गरीब आदमी था लेकिन खुदा उनका दिल उसने जीत लिया। वो खुदा उनके पास बैठकर उसकी आवाज को सुनता था। और फिर उसके बाद मुझे और आपको जरूरत है कि हम निकलें और दूसरों की जैसे खिदमत हो सकती खिदमत करें और अपने अंदर से खुदी का इनकार कर दें ताकि खुदावंद इस बात को जाने कि इसके अंदर एक बड़ी अच्छी बात, छोटी उसमें किसी एक शख्स ने बड़ी अच्छी मिसाल दी कि जो बकरी जबा करने के लिए लिखा है कि वो उसे ऐसे ले गया जैसे वो कोई जबा करने के लिए उस बर्रे को ले जाते हैं। तो वो जो बर्रा है, जो छोटा उस बकरी है, वो लिखा है कि जब तक जिंदा रहती है वो मैं की आवाज उसके मुंह से निकलती रहती, मैं। लेकिन जब वो मर जाती है, जबा हो जाती, तो उसकी आजकल तो जदीद टेक्नोलॉजी के बायस बहुत कुछ नया आ गया, वो पुरानी बातें लोग भूल गए। तो पुराने वक्तों में एक दूंबा बनता था, अंतों का बनता था। तो वो जब रुई उसके ऊपर मारी जाती थी तो उसके अंदर से आवाज निकलती थी, तू तू तू। तो मैं समझता हूँ कि हमारे अंदर से ये आवाज निकले कि मेरे दिल विच आ बस तू कन्या दे ताज वाले। तो हमें मसीह को अपनी जिंदगी में लेकर अपनी खुदी का इनकार करने की जरूरत है। मैं कुछ नहीं हूँ, खुदावन जो कुछ है वो तू है। और हमें खिदमत करने की जरूरत है, लोगों के पास जाने की जरूरत है कि हम निकले और अंजील सुनाएं। घर घर में अंजील सुनाना ये काम हमारा है, प्यारे यीशु का नाम बताना ये काम हमारा है, काम है खिदमत। जी, बहुत शुक्रिया पास्टर जी। और अकेला बहन, आप क्या कहेंगी, क्योंकि ये होली वीक सारे स्टेप ले लें, अगर संडे मंडे ट्यूसडे सारा एक मैसेज थ्रू आउट आ रहा है, और अगर हम फ्राइडे की तरफ जाएंगे तो तब भी अगर खुदावंद यीशु मसीह के 7 कलमात में से हर का एक मतलब दिया गया है। तो आज हम, क्योंकि थर्सडे है, तो हम थर्सडे के ही हवाले से रहते हैं कि आप आज सारी गुफ्तगू या क्या स्पेशल आप मैसेज देना चाह रहे हैं? मैं अपनी तरफ से कोई मैसेज नहीं दूंगी,
خدا کے پاک روح نے ایک آیت دی ہے, میں وہ آیت کے تھرو اپنے تمام بہن بھائیوں کو وہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ یہ تمام خدا مسیح یسوع کی جو جتنی زمینی زندگی تھی اس میں سے اگر آپ نے ابھی ایون پورے یہ ایسٹر کے سارے سفر کو, صلیبی سفر کو, پیدائش سے لے کے آخر تک میں جو سبق نکلتا ہے وہ ہے متی کی انجیل اس کے 5ویں باب کی 16ویں آیت کو. وہاں لکھا ہے اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے اس کی تمجید کریں. سو یہ نیک کام جو آج ہم نے پاؤں دھونے کے حوالے سے سیکھا ہے, جو مسیح نے صلیب سے کلمات کو بولا, ان سب میں ایک سبق پنہا تھا. جو کچھ وہ اپنے سفر میں, زمینی سفر میں کہتے رہے, ان سب میں ایک پیغام پنہا تھا. تو میں یہی خود کو بھی, آپ اپنے تمام سننے اور دیکھنے والوں کو بھی یہی مسیحیت کا پیغام دوں گی, یہی انسانیت کا پیغام ہے کہ اپنے عمل سے, ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز, اپنے عمل سے روشنی بکھیرے, چراغ کی طرح نمک کی تاثیر کو اپنے اندر ہمیشہ رکھے تاکہ باہر نہ پھینکے جائیں, آدمیوں کے پاؤں کے تلے نہ روندے جائیں, اور چراغ جو خدا نے ہمارے اندر اپنی تعلیم کا جلایا ہے اس چراغ کو چراغ دان پر رکھے تاکہ اس کی روشنی جو ہے وہ باقی لوگوں تک بھی پہنچے اور لوگ کہہ اٹھے کہ ہاں مسیح اس میں چلتا پھرتا نظر آتا ہے. ہاللیلویا. تھینک یو سو مچ. جی بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے آج دیکھا اور سنا بھی, کتنی خوبصورت بات ہوئی. یہ پاؤں دھونا ایک انکساری اور اپنی خودی کو ختم کرنا ہے. وہی خداوند کہتا ہے کہ جو چھوٹا بنائے گا وہی بڑا ہوگا, وہ بڑا کیا جائے گا. تو ہمیں ان سارے بڑے پن میں یا میں سے نکل کر خودی کو ختم کر خدا کے جو کلام ہے, جو باتیں ہیں, جو عملی طور پر خداوند یسوع مسیح نے 3 سالوں میں دیا, وہ لکھا ہے کہ اگر وہ سارا کچھ وہ باتیں ساری لکھی جاتی تو اتنا کچھ تھا کہ وہ دنیا میں سما نہیں سکنا تھا. اور اس مختصر عرصے کو آپ دیکھیں, جیسے کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے 12 شاگردوں کو چنا اور 12 سے ہزاروں, لاکھوں, اربوں, کتنے اس وقت اس کے شاگرد ہیں, اور اس کلام کو مزید جو پھیلائیں. اور یہ مت سوچیں کہ یہ جو بیج ہے وہ پتھر پہ گرے گا, یا آپ کا جو کام ہے, جو بیج بونے والا بوتا ہے وہ کہاں گرتا ہے, کیا پھل لاتا, لیکن جو ہمارا کام ہے ہم سب کا, یہ نہیں کہ ہم چرچ پہ چھوڑ دیں یا کہیں کہ یہ خادمین یا پاسبانوں کا کام ہے. ہم سب کا یہ کام ہے کہ ہم ایک دوسرے کے پاؤں دھوئیں. اور امید کرتے ہیں, اور میرا خیال ہے میں ضرور کہوں گا کہ آپ دعا بھی کریں کہ یہ جو مشکلات آئی ہوئی ہیں یہ ساری مشکلات دور ہوں. دنیا میں پیار, امن, شانتی, اور پھر صحت یابی, اور معاشرہ جو دنیا پوری ہے پھر صحت میں واپس آئے.